Assalamu alaikum. This is Dr. Faria Bukhari from Free Kisan Free Pakistan First Information Report. आज मैं आपको थोड़ा सा पाक इस्लाम पार्टी के बारे में मज़ीद बताना चाहूँगी. मैंने कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं और टू टॉक अबाउट आवर पॉलिसीज़ एंड टू टॉक अबाउट हमारे क्या गोल्स हैं, हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे क्या प्लान्स हैं. एक तो सबसे पहली बात जो मैं बात करना चाहूँगी वो ये है कि पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो बहुत ख़राब है. जैसे कि आपको पता है तख्त बनाए जाते हैं और बहुत महंगे महंगे तख्त बनाए जाते हैं जलसों में, और जगह जगह से बेचारी गरीब आवाम को बुलाया जाता है, उनकी मज़दूरी रोक के, उनके जो डेली वेजेस हैं वो रोक कर ये जलसे किए जाते हैं. और इस बात का एहसास किसी को नहीं होता कि एक मज़दूर और एक गरीब इंसान या एक किसान जो कि एक दिहाड़ी पर है वो एक जलसा अटेंड करने के लिए या इनकी रैलीज़ अटेंड करने के लिए उसको कितना नुकसान होता है. और पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल कल्चर है उसमें एक बात ये है कि अगर पीटीआई का रैली हो रही है, अगर लेट्स से कि सियालकोट में रैली हो रही है, तो पंजाब के सारे चैप्टर को कहा जाता है कि जहाँ जहाँ इनके वो बने हुए सेंटर्स उन सबको कहा जाता है कि भाई इतने बंदे लेकर पहुँच जाओ. अगर सियालकोट में जलसा हो रहा है तो वहाँ पे फैसलाबाद से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पर लाहौर से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ पर पूरे के पूरे पंजाब से लोग आ रहे हैं. यही हाल केपीके में है, यही हाल सिंध में है. तो इसमें बेचारे गरीब बंदे का बहुत नुकसान होता है. उसको कोई फ़ायदा नहीं होता कि वो जाके वही बातें सुने जो कि वो पिछले 20-25 सालों से सुन रहा है. यही बात नवाज शरीफ के जलसा में है कि लाल कालीन बिछाए जाते हैं और तख्त सजाए जाते हैं और इन तख्तों पे खड़े होके हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन वो वादे पूरे नहीं होते. पाक इस्लाम पार्टी इस तरह का कोई जलसा नहीं करेगी. हम ऐसी चीज़ों पे, ऐसी खराफात पे बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करेंगे. पीटीआई एक डीजे को करोड़ों रुपए पे साइन करती है अपने जलसों के लिए, जो कि भंगड़े करवाते हैं, वहाँ पे एंटरटेनमेंट शोज़ होते हैं, वहाँ पे कॉन्सर्ट्स होते हैं. पाकिस्तान में पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एंटरटेनमेंट के थ्रू नहीं आएगी, कॉन्सर्ट्स के थ्रू नहीं आएगी. हमारे जलसा होंगे, हम पाक इस्लाम पार्टी अपने जलसे करेगी पाकिस्तान की तमाम मस्जिदों में. हर जगह, हर कॉर्नर में, पाकिस्तान के हर कॉर्नर में एक मस्जिद है. हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस फ़िरके की मस्जिद है, ये शिया की मस्जिद है या सुन्नी की मस्जिद है. हम हर फ़िरके को मानते हैं जो कि अल्लाह में यकीन करता है, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन करता है, और ये यकीन करता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं. इसलिए हम शिया की मस्जिद में भी जाकर जलसा करेंगे, हम सुन्नी की मस्जिद में भी जाकर जलसा करेंगे, बरेलवी की मस्जिद में भी जाके जलसा करेंगे. हर मुसलमान, हमारे लिए हर शख्स मुसलमान है अगर वो यकीन करता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. और हम ये जलसा अल्लाह के घर में करेंगे, क्योंकि अल्लाह के घर पे कोई पैसा खर्च नहीं होता, वहाँ पर कोई आसाइशें नहीं इस्तेमाल होती, वहाँ पर इस तरह का गन नहीं होता जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जलसों में होता है. हमारा मकसद है अल्लाह की आवाम की खिदमत करना, और ये खिदमत हम अल्लाह के घर से ही शुरू करेंगे. जैसे हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठकर तमाम फ़ैसले किए, तमाम लोगों से मुलाकातें की. उन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होती हैं, फॉरेन पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट्स मस्जिद में बैठकर लिखे हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. इसलिए कोई तख्त नहीं सजाया जाएगा, कोई लाल कालीन नहीं बिछाए जाएंगे, कोई बिरयानियाँ नहीं बांटी जाएंगी, कोई देगें नहीं बनेंगी, ना किसी गरीब, ना किसी मज़दूर की दिहाड़ी मारी जाएगी, ना किसी को हुक्म दिया जाएगा कि वो आए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ छाड़ के जलसे करे, यहाँ पे सड़कों पे खड़ा हो. नहीं, पाक इस्लाम पार्टी इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ है. हमारा मकसद पाकिस्तान में शरीयत का नफाज है, वो शरीयत जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में बैठकर नाफिज की. हमारा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे तख्त सजाए जाएं, यहाँ पे बुत खड़े किए जाएं.
بت بنائے جائیں. اب جو بت بن گئے ہمارا مقصد ان بتوں کو توڑنا ہے. میں بتوں کی جب بات کرتی ہوں تو میں بات کرتی ہوں نواز شریف کے بت کی، میں بات کرتی ہوں عمران خان کے بت کی، میں بات کرتی ہوں بلاول بھٹو، بے نظیر بھٹو کے بت کی، اور ذوالفقار علی بھٹو کے بت کی. ہم یہاں پہ یہ سب بت توڑنے آئے ہیں. ہمارا اعتقاد صرف ایک اللہ پر ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، بس. اس سے آگے کچھ نہیں، نہ اس سے پہلے کچھ، نہ اس کے بعد کچھ. اس لیے ہمارے سارے جلسے جو ہوں گے وہ مسجد کے اندر ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کوئی پیسہ ریز نہیں کریں گے، فنڈنگ نہیں ریز کریں گے جلسے کرنے کے لیے، پارٹی کے فنکشنز کے لیے. سارا والنٹیئر ورک ہوگا، اس میں کوئی پیسہ ریز نہیں کیا جائے گا. ہم نے آج تک جو پیسے ریز کیے ہیں، ابھی تک ہم نے فلانتھروپک کام کیا ہے، ہم نے NGO کا کام کیا ہے، اور خاصا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہے. اس کے لیے ہم نے پیسے ریز کیے ہیں، لیکن یہ پولیٹیکل جلسوں کے لیے ہمیں پیسے ریز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کام میں پیسہ نہیں استعمال ہوگا. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں تک میسج پہنچوائیں، کنوے کریں، اور وہ پیسے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں پیسہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات، ہر پاکستان کے ہر کارنر میں، ہر جگہ غریب انسان کو بولنے کا موقع دیا جائے گا ہمارے جلسوں میں. ہم نہیں بولیں گے، ہم چپ رہیں گے. ہم صرف پاکستان کے عام آدمی کی بات سنیں گے. جلسوں میں ہم کم بولیں گے اور ہم انہیں بولنے کا زیادہ موقع دیں گے. ایک جلسہ آپ نے نواز شریف کا دیکھا ہے، ایک جلسہ آپ نے عمران خان کا دیکھا ہے، ایک جلسہ آپ نے بے نظیر بھٹو کا اور اب بلاول بھٹو کا دیکھ رہے ہیں، اور اب آپ ایک پاک اسلام پارٹی کا جلسہ دیکھیں گے جو کہ ایک عام آدمی کا جلسہ ہوگا، جس میں 100% ریپرزنٹیشن دی جائے گی پاکستان کی عام عوام کو. ہمیں نہیں ملے گی، لیڈرز کو نہیں ملے گی، بلکہ پاکستان کے عام آدمی کو یہ ریپرزنٹیشن ملی جائے گی. سب سے زیادہ اس کو بولنے کا موقع دیا جائے گا کہ اس کے کیا مسئلے ہیں، کیا ایشوز ہیں اس علاقے میں. اور بجائے اس کے کہ لیڈر بیٹھ کے یہاں پہ پرومسز کرے اور یہ کہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، بڑے بڑے دعوے کرے، ہم ایک عام آدمی کو امپاور کریں گے. ہم اسے اتنی ریپرزنٹیشن دیں گے کہ وہ ساری دنیا تک اپنی آواز پہنچا سکے. اس کے بعد میں بات کروں گی ہماری ایجوکیشن پالیسی پہ. میں نے ابھی پچھلے دنوں پاکستان کے جو یوتھ لیڈرز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ اچیو کیا، ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی. 23 مارچ پہ میرا یہی مقصد تھا کہ میں پاکستان کی یوتھ کرائسس کو سالو کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ اس وقت میجورٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہماری 15 سال کے آس پاس یا 15 سال سے کم عمر کی ہے. اس لیے اپنی یوتھ کو صحیح راستے پر لگانا ہمارا سب سے امپورٹنٹ مقصد ہے. ان سے بات کرنے کے بعد مجھے سب سے زیادہ جو ایک بات ریئلائز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارا کریکولم بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہم رٹو طوطے پیدا کر رہے ہیں، ہم انوویٹرز پیدا نہیں کر رہے. ہمیں یہاں پہ سیاستدان پیدا نہیں کرنے، ہمیں لیڈر پیدا نہیں کرنے، ہمیں پبلک سپیکرز، ہمیں موٹیویشنل سپیکرز پیدا نہیں کرنے. ہمیں انوویٹرز چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو کہ چیزیں ایجاد کریں، جو کہ سائنس اور میتھمیٹکس اور میڈیکل سائنسز میں دنیا بھر میں نئی چیزیں دریافت کریں. تو وہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارا کریکولم چینج ہو. ہم پیرلل کریکولم بعد میں نہیں بنائیں گے. ہم نے ابھی سے یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ ہم پاکستان کی عوام کو، پاکستان کے بچوں کو ایک نیا کریکولم دیں کہ جس میں ان کی کریٹیوٹی، ان کی امیجنیشن کو تباہ نہیں کیا جائے بلکہ اس کو فروغ دیا جائے. کیونکہ کریٹیوٹی جو ہے وہ انوویشن کی ماں ہے، اور اس ماں کو تو ہم بچپن میں ہی فریز کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے ہم لوگ رٹو طوطے پیدا کر رہے ہیں، ہم غلام پیدا کر رہے ہیں، ہم ماسٹرز پیدا نہیں کر رہے. تو اس لیے ہمارا کریکولم بدلنا بہت ضروری ہے. ہم لوگوں کا یقین ہے کہ وی ول یوز دا لیٹسٹ ٹیکنالوجی.
ہم لوگ ورچوئل ایجوکیشن سسٹم سارے گورنمنٹ سکولز کو ریفربش کریں گے انشاءاللہ. وہاں پہ ورچوئل ایجوکیشن سیٹ اپ ہوگی، وہاں پہ بڑے بڑے مانیٹرز لگیں گے. اگر آپ کے پاس اچھے ٹیچر وہاں پہ نہیں ہیں موجود تو ہم لیکچرز لائیو ٹرانسمٹ کریں گے. لیٹ سے اگر کراچی میں بیکن ہاؤس ہے یا پھر سٹی اسکول ہے یا پھر کوئی اچھا اسکول سسٹم ہے جہاں پہ او لیولز ہو رہے ہیں یا پھر جہاں پہ بیسٹ اسکول سسٹم آف دا ورلڈ یا ایجوکیشن سسٹم ہے، تو وہ ہم ایکسیسیبل کریں گے، اس کو ہم پہنچائیں گے ایک غریب کے بچے تک تھرو ٹیکنالوجی، تھرو انٹرنیٹ ٹیکنالوجی. لائیو لیکچرز ٹرانسمٹ ہوں گے تھرو ورچوئل ایجوکیشن. اگر وہاں پہ ایک اچھا استاد نہیں پہنچ سکتا تو کوئی بات نہیں، ہم انٹرنیٹ کے تھرو، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کے تھرو ہم یہ مسئلہ ختم کریں گے. پاکستان کے ہر بچے کو وہی نصاب ملے گا جو کہ ایک امیر کے بچے کو ملتا ہے. وی ول میک شیور کہ یہ ایسا ہو. تو دوسری بات جو میں بات کروں گی ہیلتھ پالیسی کے بارے میں. ہیلتھ پالیسی میں بھی ہم لوگ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں گے. سب سے پہلے آپ کے جو بھی بیسک ہیلتھ کے یونٹس ہیں وہ سب ہم ریفربش کریں گے. اور ہمارا ایک ورچوئل صحت کا پروگرام جو ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ انٹرنیٹ کے تھرو او پی ڈی سیٹ اپ ہو جائے گا ہر بی ایچ یو میں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ موبائل ہیلتھ کیئر سروس شروع کریں گے. میں نے خود لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کو ٹریٹ کیا. پاکستان کے ہر کارنر میں گئی ہوں اور مجھے ایک بات کا بہت احساس ہوا ہے کہ مرد جو ہیں وہ تو چلے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ راستہ نکال لیتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ارینج کر کے چلے جاتے ہیں شہر، لیکن جو غریب عورتیں ہیں بیچاری جو گاؤں کے کونے کونے میں رہتی ہیں گھروں میں، ایک تو کلچرل ریسٹرینٹس ہیں کہ وہ ایک لیڈی ڈاکٹر کے انتظار میں بیٹھی رہ جاتی ہیں، ان کو ان کے مرد باہر نکلنے نہیں دیتے اور وہ علاج نہیں کرا سکتی. دوسرا بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو بچے اور عورتیں جو ہیں وہ ہمارا فوکس ہوں گے، کیونکہ ہمیں اپنے ملک کے میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ اور انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کم کرنے، ان کو کم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ جو عورتیں اور جو بچے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتے ہم ان کے گھر تک ہیلتھ کیئر پہنچائیں. تو ایک موبائل ہیلتھ کیئر سسٹم ہم سیٹ اپ کریں گے. موبائل وین لوگوں کے گھروں میں جائے گی، بچوں کے اینول فزیکلز ہوں گے، ان کے اینول آئی ایگزام، ان کا اینول ایئر ایگزام ہوگا. پاکستان میں اتنے بچے ہیں جو کہ ٹائم پر ان کا آئی ایگزام نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے وہ وقت سے پہلے اندھے ہو جاتے ہیں، پری میچور بلائنڈنس ہو جاتی ہے. میں جب بھی کیمپ کرتی ہوں میڈیکل تو مجھے اکثر بچے ایسے نظر آتے ہیں جن کو نائٹ بلائنڈنس ہوتی ہے، جو کہ ایک نیوٹریشنل ڈیفیشنسی ہے جو کہ انسٹنٹلی کیوربل ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ پریونٹیو ہیلتھ کیئر میں آ جاتی ہیں، اس میں ویکسینیشن بھی آ جاتی ہے. یہ سب چیزیں موبائل ہیلتھ کیئر کے تھرو ہم اچیو کر سکتے ہیں اور ہمارا پلان ہے کہ ہم یہ امپلیمنٹ کریں، کیونکہ آپ کو ہر بیریئر کو ریموو کرنا ہے. اگر کلچرل بیریئر ہے، عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو آپ کو اسے گھر جانا پڑے گا. آپ لیڈی ڈاکٹر کو لے کے اس کے گھر گھر جاؤ گے، ہر عورت کو دیکھو گے، اس کا علاج کرو گے، اس کے پرابلمس دیکھو گے، اس کا اچھا پری نیٹل کرو گے، اس کے لیے اچھی او بی جی وائی این سیٹ اپ کر کے دو گے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں جو کہ 5 سال سے کم عمر میں یا پیدائش کے بعد فوراً بعد مر جاتے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہو. تو یہ ہماری ہیلتھ کیئر پالیسی ہے کہ موبائل ہیلتھ کیئر میں ہم انویسٹ کریں گے. کیونکہ آئی نو کہ انہوں نے ابھی انشورنس کارڈ سیٹ اپ کیے ہیں لیکن اس میں بھی گھپلے کا بہت خطرہ ہے. ٹھیک ہے آپ میڈیکیئر ٹائپ سسٹم سیٹ اپ کر سکتے ہو لیکن خزانہ قارون کا بھی ہو تو ختم ہو جاتا ہے. تو میڈیکیئر میں اب اور اس وقت تو یونائٹڈ اسٹیٹس کو میڈیکیئر جو ہے اس کو بھی مصیبت پڑی ہوئی ہے. میں خود ڈاکٹر ہوں، میں نے 15-16 سال یو ایس میں پریکٹس کیا ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی بہت برے حالات ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میساچوسیٹس میں اس کی اسٹیٹ جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا، اس نے انیشیٹو لیا موبائل ہیلتھ کیئر کا. اس نے ایک وین پکڑی، اس کو اچھی طرح سے اس نے اپ گریڈ کر کے اس کے اندر ایک الٹرا ساؤنڈ مشین رکھی، ایکس رے مشین رکھی، اس کے اندر اس نے ایک چھوٹی سی لیب بنائی جو کہ پوائنٹ آف کیئر ٹیسٹنگ کر دیتی تھی، جس میں ہیموگلوبن کا پتہ چل جاتا تھا، ہیپاٹائٹس کا وڈال ٹیسٹنگ وغیرہ ہو سکتی ہے. اور پھر وہ اس کو جگہ جگہ لے گیا، ہر کارنر میں، ہر محلے میں لے کے گیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس بندے نے اتنے پیسے سیو کیے اور اس نے
اتنے لوگوں کو وقت اس سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتے اس نے ٹریٹ کیا. سو موبائل ہیلتھ کیئر, ورچوئل ہیلتھ کیئر ٹیکنالوجی, اٹ از دا فیوچر آف میڈیسن. اٹ میکس تھنگز ایکسیسیبل ٹو ایوری بڈی. آپ کے وہ لوگ, وہ عورتیں, وہ بچے جو کہ بی ایچ یوز تک نہیں اویل کر سکتے. میں بلوچستان کی جن ایریاز میں گئی ہوں وہاں پر تو بی ایچ یو بھی نہیں ہوا ابھی تک سیٹ اپ. وہاں پہ ٹی ایچ کیو کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں پہ لٹرلی کویکس پہ ہماری جو عورتیں اور بچے زندہ ہیں. تو ان کو ان تک صحت پہنچانے کا یہی ذریعہ ہے کہ آپ ایک وین پکڑیں اور گھر گھر جائیں اور ان کی فزیکلز کریں, فزیکل ایگزامز کریں, اور بیماری کو اس سے پہلے کہ وہ بہت زیادہ بڑھ جائے آپ پکڑ لیں. اس کے بعد میں بات کروں گی ویم کے بارے میں, ورچوئل ایگری مارکیٹ. یہ پروگرام ہمارا آلریڈی لانچ ہو چکا ہے, اور اس میں ہم تھرو اگین انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہم لوگ, ہمارے ملک میں تقریباً 115 ملین کسان ہیں. 11.5 کروڑ جو بندہ ہے وہ کاشتکاری میں ملوث ہے, اور اس میں سے 98% اب جو ہے وہ بہت غریب ہو چکا ہے. تو یہ اس کو اگر آپ نے اس چیز کو فکس کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ورچوئل ٹیکنالوجی کے تھرو آپ ہر کسان تک پہنچیں جو اس وقت کوئی پروفٹ نہیں بنا رہا, جس کو کوئی منافع نہیں ہو رہا. اس کے لیے ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا ہے. ابھی ہم نے اسمال اسکیل پہ کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں, اور میں اس پروجیکٹ کو لے کے گئی تھی نواز شریف صاحب کے پاس بھی, عمران خان صاحب کے پاس بھی, سب کے پاس لے کے گئی ہوں. کسی نے مجھے کوئی جواب اچھا نہیں دیا, کیونکہ کوئی اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. سب مہنگے مہنگے جلسے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں, سب اپنی واہ واہ کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں. اس لیے ہم نے خود چھوٹے اسکیل پہ یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کریں گے تاکہ ہم ہر فارمر تک پہنچ سکیں. یہ کام میں نے FKFP کے تھرو شروع کیا ہے, اور انشاءاللہ ایک دفعہ پاک اسلام پارٹی کو گورنمنٹ بنانے کا موقع ملا تو ہم اس کو نیشن وائڈ کریں گے. کیونکہ ابھی تک جن گورنمنٹ آفیشیل سے میں نے بات کی ہے وہ ہمیں کرٹسی کے طور پر پازیٹیو رسپانس تو دیتے ہیں, لیکن وہ کچھ کرتے نہیں ہیں. اور اگر آپ مانیں یا اگر آپ بڑی آرگنائزیشنز کے پاس جاتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ they will not work with you till the government works with you, کیونکہ ان کو اپنے گورنمنٹ سے کام کروانے ہوتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ ہیز بیکم دا بگیسٹ مڈل مین فار اینی کائنڈ آف پروجیکٹ. تو ہم لوگوں کا جو بلیف ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ آپ کسی مڈل مین کے تھرو کریں. اس وقت جو ہمارے پاکستان میں مڈل مین کا مافیا بنا ہوا ہے وہ کسان کا بھی پیٹ کاٹ رہا ہے, اور ایک عام انسان کا بھی پیٹ کاٹ رہا ہے. تو یہ اس وجہ سے ہم نے یہ ویم شروع کیا ہے جس میں ہم مڈل مین کو کٹ کر سکیں, اور کسان کو اس کے گھر پہ ڈور سٹیپ پہ سبسیڈائزڈ انپٹس ملیں, اور پھر جب اس کی فصل تیار ہو جائے تو اس کو ہم ڈائریکٹ مارکیٹ ایکسیس دیں تاکہ اس کو پروفٹ ہو, اس کو نقصان ہونا بند ہو جائے اور اس کے گھر سے غربت مٹ جائے. تو یہ ویم کے نام سے ہمارا ایگریکلچر پالیسی ہے جس میں ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ہر غریب کسان جو ہے وہ امیر ہو جائے اور اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے, کیونکہ اگر کسان امیر ہے تو پاکستان امیر ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے اسمائل کی. اسمائل جو ہے وہ ہمارا پروجیکٹ شروع ہوا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا بہت اچھا رسپانس آیا ہے. اسمائل اسٹینڈس فار سنگل مدرز انیشیٹو لائف اسٹاک امپاورمنٹ. ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے نا پاکستان کے رورل سیکٹر میں, وہ میں نے نوٹ کی کہ پاکستان میں بے سہارا عورتیں بہت زیادہ ہیں. آپ کو شہروں میں اتنی نہیں ملیں گی, لیکن آپ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, آپ یقین کریں آپ جب کوئی ایونٹ کرتے ہیں وہاں پر تو لٹرلی جو میجورٹی وہاں پر غربت جہاں پہ سب سے زیادہ ہے اور جہاں پہ الٹرا پور ہے وہ یہ عورتیں ہیں جو بے سہارا ہیں, یا وہ بیوہ ہو چکی ہیں, یا پھر ان کے ہسبینڈس ان کو چھوڑ کے چلے گئے, انہوں نے دوسری شادیاں کر لی ہیں, یا پھر ان کو ابینڈن کر دیا ہے, ان کے بچے ہیں اور وہ اکیلی بیچاری کھیتوں میں کام کر رہی ہیں, یا پھر ان کے ہسبینڈس ہیں لیکن وہ معذور ہیں, وہ کام نہیں کر سکتے, یا پھر وہ نشئی ہیں, یا پھر وہ اتنی بوڑھی ہیں اور ان کے بچے ان کو ابینڈن کر کے چلے گئے ہیں. تو ایسی عورتیں مجھے ہر کارنر میں ملی ہیں, اور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ
یو آر موسٹ ویلکم ٹو گو ان ایچ اینڈ ایوری کارنر آف پاکستان اینڈ چیک فار یور سیلف. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو، عمران خان صاحب کو اور بلاول صاحب کو کم سے کم 2 مہینے گاؤں میں رہنا چاہیے اور خود ملنا چاہیے سب لوگوں سے، اس سے پہلے کہ وہ احساس کر سکیں کہ پاکستان کے عوام کے مسئلے کیا ہیں. تو میں نے تو وہاں پہ اتنی عورتیں دیکھی ہیں کہ یقین کریں یہ پروجیکٹ ہم نے شروع ہی اس وجہ سے کیا کہ ان عورتوں کو اس وقت کھانے پینے کا مسئلہ ہے، ان کے گھر میں روٹی تک نہیں آ رہی ہے. عزت تو دور کی بات ہے، ان کی تو کوئی عزت بھی نہیں کرتا. تو ہم نے پھر یہ پروجیکٹ شروع کیا. ہم نے کہا کہ ہم آپ کو ایک لیکٹیٹنگ کاؤ دیں گے، ایک گائے دیں گے جو کہ ایکٹیولی دودھ دے رہی ہے، جس کا بچہ بھی ہے ساتھ میں، اور پھر ہم آپ کو مانیٹر کریں گے کہ آپ کو اس سے کتنی آمدنی ہو رہی ہے. اب اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ سے ایک گائے سے 3 گائے ہو گئی ہیں، اور وہ عورت اب کسی کی محتاج نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہے. وہ اپنی بچیوں کی شادیوں تک کرنے کا پلان کر رہی ہے تھرو دس پروگرام. اور یہ ٹائم ٹیسٹڈ پروجیکٹ ہے. یہ ہائیفر انٹرنیشنل نے آل اوور دا ورلڈ یہ ہو چکا ہے. پاکستان میں ابھی تک اس کی اویئرنیس اتنی نہیں آئی ہے. کچھ آرگنائزیشنز نے اس کو کیا ہے. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان نے فائنلی اس کو لانچ کیا ہے، تو لیکن ابھی بھی بہت اسمال اسکیل پر ہے. اس کو ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی ہر بہن تک اس کو پہنچا سکیں، تاکہ وہ پاؤں پر کھڑی ہو جائے. اور دودھ ایسی چیز ہے کہ وی ہیو اے نیشنل شارٹیج آف ملک. ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں وی آر ون آف دا بگیسٹ پروڈیوسرز آف ملک ایکسپورٹ میں، لیکن نیشنلی ہماری دودھ کی ابھی بھی ہم اتنا پروڈیوس نہیں کر رہے جتنا کہ ہم کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ایک عورت کو امپاور کر دیتے ہیں، ہر بہن کو امپاور کر دیتے ہیں اور اس کو ایک بزنس وومن بنا دیتے ہیں، تو یہ ایک ریولیوشنری چینج لا سکتا ہے ایٹ دا لیول آف آر الٹرا پور فگرز اینڈ انڈیکیٹرز. تو اور اگر آپ سوچیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی اگزامپل لیں کہ وہ اتنی زبردست ہماری اسلام میں ہستی تھیں کہ جنہوں نے تجارت کی ہے، اور تجارت کے تھرو انہوں نے کتنا کچھ اچیو کیا ہے. تو ان کی اگزامپل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پروجیکٹ کے تھرو ہم اپنی بہنوں کو بہت امپاور کریں گے اور ان کو بزنس ویمن بنائیں گے. اس کے بعد میں بات کروں گی آپریشن H2O کی. آپریشن H2O ہم نے خاصی دیر سے لانچ کیا ہوا ہے. پانی پاکستان میں ٹھیک ٹھاک پانی کا مسئلہ آنے والا ہے. ابھی مجھے بہت خوشی ہوئی سی ایم صاحب کی بات سن کے، مراد علی شاہ کی بات سن کے، کہ انہوں نے از پروبیبلی دا اونلی ون جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ مسئلہ، اور تو کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے. نواز شریف کو صرف فکر ہے کہ عمران کیا کہہ رہا ہے، عمران کو فکر ہے کہ نواز کیا کر رہا ہے. بس ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں اور ہل نہیں رہے ہیں، کوئی ہل جل نہیں ہو رہی ہے. تو یہ اب ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ اب زرداری اور نواز آپس میں الجھ گئے ہیں اور وہ ایک دوسرے کا گلا پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ الیکشن قریب آنے والا ہے. تو یہ آپریشن H2O جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. پانی ہمارے یہاں پہ بہت زیادہ قلت ہو چکی ہے. آلموسٹ فریش واٹر ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں، اور جب فلڈز آتے ہیں تو لٹرلی ہمارے گاؤں کے گاؤں سویلائزیشنز تباہ ہو جاتی ہیں. اس کا ایک سلوشن ہے. یہ وہی سلوشن ہے جو کہ گلف کی کنٹریز نے اپنایا ہے، اور انہوں نے لٹرلی اپنے سارے ایریا کو اس سلوشن کے تھرو سیراب کیا ہے. اور وہ سلوشن ہے ڈیسیلینیشن. ڈیسیلینیشن پلانٹس میں خاصے عرصے سے کیمپین کر رہی ہوں، لیکن کسی کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. کسی گورنمنٹ آفیشیل پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ پانی کا مافیا بنا ہوا ہے یہاں پر. پانی ہیز بیکم اے لگژری اوور ہیئر، اٹ ہیز بیکم اے پولیٹیکل ٹول اوور ہیئر. میں یقین کریں، میں مائی جوری سے ملی بلوچستان میں، اور آپ کو اگر وہ میں کہانی یہاں پہ بتاؤں، کہانی نہیں، بیسڈ اپان فگرز اینڈ فیکٹس. واٹر، پانی جو ہے اٹ ہیز بین یوزڈ، abused as a political tool to gain sovereignty over the masses by our corrupt politicians. وہ جان بوجھ کے عوام کو پیاسا رکھتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام ترستی رہے اور ان کے محکوم رہے. تو اس وجہ سے نہ کوئی ڈیم بنانا چاہتا ہے، نہ کوئی ڈیسیلینیشن پلانٹس بنانا چاہتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو اتنا پیسہ ہے کہ نیسلے کے ٹینکس آرڈر کر لیں، ٹینکرز آرڈر کر لیں.
لیکن ایک غریب بندہ جو ہے اس کے پاس نہ ابھی تک پاکستان میں اتنے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی میسر نہیں ہے، اور ہم لوگوں نے جگہ جگہ ٹینکس لگائے ہیں، جہاں ایسے ایریاز میں لگائے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس فیل ہو چکے ہیں کروڑوں روپے کے. وہاں پہ ہم نے لٹرلی 4-5 لاکھ میں ہم نے ٹینکس لگا دیے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ویسے 15,000 ولیجرز آج بھی 1.5 سال بعد بھی پانی ان کو مل رہا ہے اور اچھی کوالٹی کا مل رہا ہے. تو یہ فیکٹر میں آپ کو ضرور مینشن کروں گی، کیونکہ پاکستان کا اب جو سب سے بڑا مسئلہ آنے والا ہے وہ پانی کا آنے والا ہے. تو اس کو حل کرنے کے لیے میں خاصے عرصے سے سولوشن میں یہ دیتی رہی ہوں کہ پلیز خدا کے واسطے کچھ تو خیال کر لو. کراچی کی آپ یہاں پہ کوسٹ لائن پہ اور گوادر کی کوسٹ لائن پر آپ کو 10 ڈی سیلینیشن پلانٹس لگا دینے چاہیے جو کہ سی واٹر کو ڈی سیلینیٹ کریں تاکہ وہ آپ یوٹیلائز کر سکو فار ایوری تھنگ. یہ پانی آپ پی بھی سکتے ہیں، لیکن کوئی انیشیٹو لے تو تب ہے. انشاءاللہ پاک اسلام پارٹی ابھی انیشیٹو لے گی اور ڈی سیلینیشن پلانٹس خود لگائے گی اور ان کو فنکشنل کرے گی. اس کے بعد میں بات کروں گی انرجی جو ہے اٹ از اے میجر ایشو. وی آر ان اے اسٹیٹ آف کرائسس. Pak Islam Party is pro-green energy and pro-environment. We are not, a capitalist party. We do not believe in capitalism, in dirty capitalism. We do believe in profitability. ہم believe کرتے ہیں trade میں. We do believe in profits. We are not socialists. لیکن ہم لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ہماری زمین کے معدنیات اور ہماری زمین کا جو ٹیکسچر ہے وہ خراب ہو جائے. ہم فریکنگ کے اگینسٹ ہیں. وی وانٹ ٹو انویسٹ ان ٹو کلین انرجی ریسورسز. وی وانٹ ٹو ٹیک پاکستان ٹو اے لیول where Norway is today. It is 100% running on renewable energy sources. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی 100% renewable energy resources پہ چلے, which means کہ میں تو یہی چاہوں گی کہ ہماری کوسٹ لائن پہ ونڈ ملز لگیں, thousands of wind mills لگیں. سو رینیویبل انرجی ریسورس یہ بھی ہو. پھر اس کے بعد سولر پاور پہ تو آلریڈی انہوں نے انویسٹ کیا ہے, لیکن اس کی ابھی تک ایز سچ ییلڈ نہیں آئی. یہ کول میں انویسٹ کریں جو کہ آلموسٹ آبسولیٹ ہو چکا ہے ان آل دا ریسٹ آف دا ان دا ماڈرن ورلڈ. الیکٹرک انرجی جو ہے دیٹ از ریئلی ان ناؤ ڈیز, وی مسٹ انویسٹ ان ٹو دیٹ. پھر اس کے علاوہ ہائیڈرو پاور جو ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ڈیمس بنا لیں تو آپ کا انرجی کرائسس آٹومیٹکلی ختم ہو سکتا ہے. تو یہ فیکٹرز ہیں. وی ہیو ٹو فوکس, ہمیں فوکس کرنا ہے ایز اے نیشن آن گوئنگ 100% ڈپینڈنٹ اپان رینیویبل انرجی ریسورسز. اور یہ آئل ڈپینڈنس جو ہے ہمیں پاکستان کی ختم کرنی ہے, کیونکہ فریکنگ جب ہوتی ہے تو فریکنگ سے آپ کی زمین کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اگر آپ یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھیں تو آج ایک ڈکوٹا پائپ لائن کے خلاف بہت زبردست قسم کی ریولیوشنری اسٹرگل ہو رہی ہے, کیونکہ فریکنگ سے یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارا جو آئل اور یہ بہت ہی ٹاکسک ہوتی ہیں انگریڈینٹس ہوتے ہیں, یہ پانی کو کنٹامنیٹ کر دیتے ہیں, آپ کے سوئل کو کنٹامنیٹ کر دیتے ہیں. وی آر اے ایگری ڈپینڈنٹ اکانومی. تو اگر ہم اپنی فرٹائل لینڈ کو کنورٹ کر دیں گے انٹو ٹاکسک ویسٹ لینڈ تو پھر ہم کھائیں گے کہاں سے؟ مجھے آپ یہ بات بتائیں. اس لیے اگر ہم 100% رینیویبل انرجی ریسورسز میں انویسٹ کریں تو آئی تھنک وی ول ہیو اے ویری برائٹ فیوچر. اس کے بعد میں بات کروں گی امپلائمنٹ کی. امپلائمنٹ از اے بگ ایشو رائٹ ناؤ. ہم لوگوں کو ایک سیریس برین ڈرین ہو رہا ہے. ہمارے ڈاکٹرز بیچارے جو ہیں وہ جیسے گریجویٹ کرتے ہیں وہ باہر بھاگ جاتے ہیں. باہر جا کے وہ بڑی بڑی انوویشنز کرتے ہیں اور بڑے مطلب اس وقت پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, دے میک اپ ایکچولی ٹاپ 5 to 10% آف US and European doctors. Literally they come in the cream of Western doctors in terms of their innovation, research and in terms of their productivity.
لیکن یہی ڈاکٹرز جب پاکستان میں ہوتے ہیں تو بیچارے کچھ نہیں کر پاتے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں ہیلتھ کیئر کرائسس بھی ہے. تو میں تو خود آئی ایم فرام دا ہیلتھ کیئر پروفیشن. تو آئی فیل کہ اگر ہم اپنے ڈاکٹرز کو اتنی امپورٹنس دیں, اتنی ویلیو دیں, تو وہ یہاں پہ پاکستان میں رہ کے, کیونکہ مجھے پتہ ہے ان سب میں ملک کی خدمت کرنے کا بہت جذبہ ہے. وی ہیو ٹو انویسٹ انٹو انوویشن, انٹو ٹیکنالوجی, انٹو میڈیکل سائنسز. ہمیں ریسرچ کرنی ہے, ہمیں کیورز ڈھونڈنے ہیں, علاج ڈھونڈنے ہیں. ہمیں خود اپنی فارماسیوٹیکل ڈرگ انڈسٹری ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم اپنے سارے کے سارے جو ڈرگز ہیں وہ یہاں پہ خود بنائیں, تاکہ باہر سے امپورٹ کرنے میں ہم امپورٹنٹ ریسورسز ویسٹ نہ کریں. تو یہ ہمارا وی آر ریئلی گونا بی فوکسنگ, ہم لوگ بہت زیادہ فوکس کریں گے انٹو دس ایشو کہ امپلائمنٹ جو ہے ڈاکٹرز کو اسپیشلی اچھے ان کے لیول کی ملے, ان کی کمپٹنس پہ ملے. اس کے علاوہ یہ ہمارے یہاں پہ کمیشنز کا بہت ٹرینڈ ہے. ہمارے منسٹرز جو ہیں, وٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ, ایک امپلائمنٹ کرائسس اس وجہ سے بھی آیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے منسٹرز جو ہیں یہ فورن کمپنیز سے کمیشن لیتے ہیں, کمیشن کھاتے ہیں, اور ٹینڈرز سارے کے سارے گورنمنٹ پروجیکٹس کے ان کو دے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے انجینئرز بیچارے خالی ہاتھ بیٹھے ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہوتی, کام نہیں ہوتا, اور سارا کا سارا کام یہ باہر کی کمپنیز کو دے دیتے ہیں. پھر یہ انجینئرز بیچارے گھبرا کے باہر جاتے ہیں, انہی کمپنیز کو جوائن کرتے ہیں, اور پھر انہی کمپنیز کے ٹینڈرز لے کر پاکستان میں آتے ہیں اور ٹرپل پرائس پہ وہی کام کرتے ہیں. اب سوچیں ذرا, اب میں نے جو یہ بات کی ہے اس کو ذرا غور سے سوچیں. اگر ہماری گورنمنٹ انہی انجینئرز کو اتنا امپاور کر دے, یہ بہت پڑھے لکھے ہمارے انجینئرز ہیں جی, یہ باہر جا کے اتنا کچھ انوویٹ کرتے ہیں, کام کرتے. اس وقت میجورٹی موسٹ آف دی ہائی ٹیک جو آپ اینی ویئر جو بھی آپ کی انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کارپوریشنس ہیں, وہ ساری کی ساری اس میں میجورٹی آپ دیکھیں گے ہمارے یہ دیسی بھائی جو ہیں یا بہنیں ہیں, یہ وہاں پہ امپلائی ہوئی ہیں اور پیٹنٹس انوویٹ کر رہی ہیں. لیکن اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ پاکستان کو نہیں ہو رہا, اس کا فائدہ کسی اور کو ہو رہا ہے. تو اگر ہم ان انجینئرز کو اتنا امپاور کر دیں یہاں پر کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کے سارے پروجیکٹس کریں, ہمارے سارے گورنمنٹ کے پروجیکٹس کو فرسٹ پریفرنس جو ہے وہ ہم اپنے لوکل پروفیشنلز کو دیں کہ وہ کمپنیز بنائیں اور پھر وہ ٹینڈرز لیں, اور یہ سارے جو انفراسٹرکچر سے ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے انجینئرز, ہمارے لوکل کمپنیز کریں, تو وی کین ایکچولی ٹیک کیئر آف دا امپلائمنٹ ایشو ٹو گریٹ ایکسٹینٹ. یہ تو میں پروفیشنلز کے لیولز بات کر رہی ہوں. ایک چیز جو پاک اسلام پارٹی کرے گی وہ یہ کرے گی کہ وہ ایک ہاٹ لائن ڈیولپ کرے گی, کمپلینٹ ہاٹ لائن, کہ جس میں اگر کوئی بھی بچہ ماسٹرز ہے یا کوئی بھی ہے وہ انٹرویو کے لیے جاتا ہے, اور اگر وہ کوئی ارریگولیرٹی دیکھتا ہے کہ میں وہاں پہ گیا انٹرویو کے لیے, انہوں نے سفارش مانگی یا پھر ہم لوگ اتنے کمپٹنٹ تھے اور انہوں نے نوکری کسی اور کو دے دی, he can file an FIR on the computer, online or on the phone against that company's CEO. We have to end nepotism. We have to promote equitable distribution of opportunities. That is extremely important. اور میرٹ کو بہت ضرورت ہے کہ ہم میرٹ کو اوپر لے کر آئیں. اس لیے جب تک آپ اس کے خلاف کوئی پینلٹی نہیں کرو گے, جب تک آپ یہ نیپوٹزم کا کلچر ختم نہیں کرو گے, یہ خود سے نہیں ختم ہوگا. یو ول ہیو ٹو ٹیک میجرس. تو ایک میجر جو ہم لیں گے وہ یہی ہوگی کہ آپ, یہ آج کل پاکستان میں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ نوکریاں بک رہی ہیں. ٹھیک ہے, مجھے جو بچے بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں ہم وہ ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ان کے پاس نوکری نہیں ہے, اینڈ میں وہ ٹیکسی ڈرائیورز بن جاتے ہیں یا وہ ٹھیلے لگا لیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا کہ کچھ انجینئر بھائی ہیں ہمارے جو کہ ٹھیلا لگا رہے ہیں اور وہ اس میں ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں. یہاں پہ کچھ ہیں جنہوں نے اوبر جوائن کر لی یا کریم جوائن کر لی.
لیکن کیونکہ وہ نوکریوں کے لیے گیا ان کو نوکریاں نہیں ملی. تو یہ now this is a waste of our brains literally. It takes a lot of energy to pass the engineering or a medical degree. آپ کو یہ ڈگری لینے کے لیے گریجویٹ کرنے کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک کام کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بعد اگر آپ نے ٹھیلا لگانا ہے تو پھر آپ کے ماں باپ یا سب لوگ, آپ کا معاشرہ تو آپ کو لان تان کرے گا. اور سب سے بڑی بات ہے, یہ تو پاکستان کا نقصان ہے, یہ ہمارا نقصان ہے کہ اگر ہمارے انجینئرز اور ڈاکٹرز ٹھیلے لگا رہے ہیں جبکہ ان کو اپنے سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ہاٹ لائن اور کمپلینٹ سینٹر ڈیولپ کیا جائے اور ایک FIR لکھی جائے اور اس پہ کام کیا جائے. وہ CEO کنوکٹ ہو کہ اس نے ایک ارریگولر کام کیا ہے, اس نے میرٹ کے اوپر نوکری نہیں دی ہے, تاکہ یہ جو کلچر چلا ہوا ہے نا کہ یہ نوکری 1 لاکھ میں مل رہی ہے, یہ نوکری 1 کروڑ میں مل رہی ہے, یہ نوکری 20 لاکھ میں مل رہی ہے, یہ کلچر پاکستان سے ایریڈیکیٹ ہونا چاہیے, اور یہ ہم کریں گے. اس کے بعد میں بات کروں گی جو ہمارا ان پڑھ طبقہ ہے, جو کہ ایڈلٹس ہیں, جو کہ یہ آفس ڈیسک جابس نہیں کر سکتے, ان کو ہم امپاور کریں گے تھرو آٹو رکشا اسکیمز اینڈ through carts and through various vocational training projects. So this is in terms of employment. Our mission is to end unemployment from Pakistan. Every Pakistani will have to work. If you're not a working Pakistani, you should have a very good reason for that. Okay, that یہ پاکستان کب اس وقت تک ترقی نہیں کرے گا جب تک کہ ہمارا ہر بندہ, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, کام نہ کرے. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم لوگوں کی والیوم بہت زیادہ ہے, ہم 20 کروڑ عوام ہیں اور ہمارے ریسورسز ختم ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم کنٹریبیوٹ کر سکیں ٹورڈز دا سوسائٹی. اس کے بعد میں بات کروں گی, ہماری ایک اسپیشل چلڈرن پالیسی ہے. چلڈرن پالیسی ہماری کیا ہے؟ We do not want any kids on the street. We do not want any child labor. یہ جو بیگری مافیا ہے, یہ جو اسٹریٹ کڈس کا مافیا ہے, اتنا بچہ ایبیوز ہوتا ہے, ملسٹ ہوتا ہے. آپ کے سامنے لٹرلی آپ دیکھیں کہ اتنے بچے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, اور اتنا مطلب ایک اب نیلسن منڈیلا کی بات ہے کہ انہوں نے کہا تھا, ایک بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ کسی بھی عوام کی, اگر آپ کسی بھی عوام کو, کسی بھی ملک کو اگر آپ اینالائز کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے اینالائز کرو کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. پاکستان اپنے بچوں کو کیسے ٹریٹ کر رہا ہے, آپ خود سوچیں کہ آپ کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں. ہمارے بچے سڑکوں پہ اس وقت ابیوز ہو رہے ہیں, ملیسٹ ہو رہے ہیں, اور ان کو اتنی چھوٹی عمر میں کام کرنا پڑ رہا ہے. یہ غلط ہے, یہ ختم ہونا پڑے گا. ہمیں ان سب کو ریہیبلیٹیٹ کرنا پڑے گا, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے بہت پیار تھا, آپ کو پتہ ہے بچوں کے کتنے حقوق ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یقین کریں کہ وہ یہ دیکھتے ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے یہ کیا ہو رہا ہے. لٹرلی ہم لوگ ایک مسلمان نیشن ہو کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جانوروں سے بھی ورث سلوک کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو احساس کرنا پڑے گا. آپ کو ان بچوں کو سڑکوں سے اٹھا کر ان کو سکولز میں ڈالنا پڑے گا. ان کے روٹی, کپڑے, مکان, ان کی کتابوں کا, ان کی تعلیم کا ہمیں بندوبست کرنا پڑے گا. there is no other option. اس کے بعد جسٹس سسٹم. پاکستان کا جسٹس سسٹم ول بی اے شریعہ سسٹم. شریعہ کورٹس ہم انشاءاللہ اسٹیبلش کرنا چاہیں گے پاکستان کے ہر کارنر میں, اور ہر فیصلہ کوئی بھی ہوگا وہ شریعہ کے مطابق ہوگا. اور یہ شریعہ کورٹس ول بی رن بائی ویری accomplished and highly researched scholars. We will remove all kinds of British laws. No more British statutes in Pakistan. پاک اسلام پارٹی کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ 100% شریعہ کا نفاذ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرومپٹ جسٹس ہو. اگر کوئی ڈیلے ہو رہی ہے جسٹس میں تو اس کی ریپرکشنس قاضی کو ملیں گی, قاضی کو اس کی
اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ کیوں دیر ہو رہی ہے، جسٹس میں کیوں دیر ہو رہی ہے، اور جسٹس شریعہ کے مطابق ہونی چاہیے. تو دس از سم تھنگ دیٹ میں بعد میں اس کے بارے میں اور بھی ڈسکس کروں گی. اور اس کے علاوہ جو فائنینشیل ایشوز ہیں پاکستان کے، once we are a 100% Islamic republic, which we are not right now، تو ہم لوگ یہی چاہیں گے کہ ہم لوگ پاکستان کو سود جیسی حرام چیزوں سے اور سے ختم سے نکال لیں، کہ جو بھی ڈیٹس ہیں، جو بھی انٹرسٹ ہیں، ان کو ہم ریموو کریں جیسے تیسے کر کے. وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دا انٹرسٹ، وی ہیو ٹو پے آف آل آر ڈیٹس، اور اس کے سود کو ٹوٹلی ہم فوربٹ کر دیں گے، کیونکہ یہ ایک اسلامک مملکت میں، ایک اسلامک معاشرے میں انٹرسٹ اینڈ شریعہ کے ناٹ موو ٹوگیدر. یو نو دیٹ رائٹ، کہ فائنینشیل سسٹم ہمارا جو ہے اس میں سود کے خلاف بہت زیادہ لکھا جا چکا ہے. تو اب اگر ہم ٹیکسز کے بارے میں بات کر چکی ہوں. سعودی عربیہ میں کوئی ٹیکس نہیں ہے. جہاں جہاں اسلامک کنٹریز میں شریعہ لاز ہیں وہاں پہ ٹیکسز نہیں ہیں، وہاں پہ زکوٰۃ کا ہے زیادہ. وی ول ہیو ٹو میک آر بیت المال مور فنکشنل. اور ایک وی آر ون آف دا موسٹ، ہم ایک ون آف دا لیڈنگ چیریٹیبل کنٹریز، ہم نیشن. ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم چیریٹی کرتے ہیں، صدقہ بہت کرتے ہیں، انڈیویجولی کرتے ہیں. اب ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا کلیکٹیولی ایز اے نیشن، تاکہ ہم انفراسٹرکچر پاکستان کا بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ کر سکیں. آنیسٹی ہونی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، جو کہ ابھی بالکل بھی نہیں ہے. So basically Pakistan will be weaned off the taxation system. Taxes will only be for the non-Muslims. For the Muslims it will be mandatory zakat according to their income scale. اس کے بعد میں بات کروں گی میڈیا کے بارے میں. میڈیا میں بہت اچھی باتیں ہیں ماشاء اللہ سے. شریعہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حاکم اور گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. نہیں، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ گورنمنٹ کے خلاف بات کریں اگر آپ کو گورنمنٹ کی کسی بات سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے. بلکہ میڈیا ورکس ایز اے پلر آف اے اسٹرانگ شریعہ سسٹم، کیونکہ میڈیا آپ کو بتاتا ہے اور پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہو. تو ہم میڈیا کو بالکل بھی ہم لمٹ نہیں کریں گے. میڈیا کو اجازت ہوگی کہ وہ کسی بھی ٹائم کسی بھی منسٹر، کسی بھی آفیشیل بیوروکریٹ کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر سکے اور کرٹیسائز کر سکے، اور بلکہ اس کو ہائی لائٹ کرے اور اس کو ایکسپوز کرے، اور اس کے اوپر انشاءاللہ ایکشن بھی لیا جائے گا. تو لیکن جب بات آ جاتی ہے پورنوگرافی پہ، اور بات آ جاتی ہے into stuff which are basically against our Islamic guidelines, تو pornography will be forbidden. اور اس کے بعد میں بات کروں گی کہ منسٹرز جو ہیں ان کے کیا پریولیجز ہوں گی. منسٹرز کے سب سے پہلے تو وی آر گونا ٹیک دیئر SUVs and their vehicles from them, we're gonna sell them and we're gonna use that money. وہ پیسہ ہم استعمال کریں گے and invest کریں گے into building the infrastructure of Pakistan. اور ان کو ہم دے دیں گے سوزوکی کلٹس پریفریبلی. دوسری بات یہ ہوگی کہ جو بھی آپ کی سرکاری یا نان سرکاری کانفرنسز ہوں گی، یا پھر جو بھی آپ کی سٹنگز ہوں گی، یا آپ کچھ بھی کر رہے ہو، سیمینارز کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، وہ وہاں پہ کھانا سرو نہیں کیا جائے گا. وہاں پہ ایک چائے سے زیادہ یا پانی کے سے زیادہ وہاں پہ تھرڈ چیز کوئی بھی سرو نہیں ہوگی. ایون اگر وہاں پہ US کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے یا پھر کوئی رائلٹی آ رہی ہے، we will not serve anything more than water and tea. That's it. کوئی ڈش سرو نہیں ہوگی. آپ نے کھانا کھانا ہے، آپ گھر جا کر کھائیں.
اگر آپ نے دوپہر کو لنچ کرنا ہے تو آپ اپنے ساتھ لنچ باکس لے کر آئیں. آپ کو اگر کھانے کا بہت شوق ہے، نہاری کا بہت شوق ہے، تو آپ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے نہاری خریدیں. گورنمنٹ کا نہ کوئی وہیکل، نہ کوئی آفیشل، نہ کوئی کلرک، نہ کوئی پی این، نہ کوئی گورنمنٹ کا پلین استعمال ہوگا آپ کی نہاری لانے کے لیے کہیں سے بڑی. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ یہ جو پروٹوکول، یہ گلیم اور یہ جو گلاس ہے اٹیچ ٹو آر کرنٹ پالیٹیشنس، یہ ہم ختم کریں گے، کیونکہ یو آر اے پبلک سرونٹ اینڈ یور جاب از اونلی ٹو سرو دا پبلک. آپ کو ایک اسٹائپنڈ ملے گا اور اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اور آپ کو ایٹ دا موسٹ یہ سوزوکی کلٹس یا سوزوکی بولان ہے جو کہ آپ کو ٹرانسپورٹ کرے گی، یا آپ کی ایس یو ویز، آپ کی لینڈ کروزرز، آپ کی بی ایم ڈبلیوز، یہ سب ہم بیچ دیں گے. پاک اسلام پارٹی یہ سب بیچے گی، اور اس کو بیچ کے اس سے جو پیسے ملیں گے وہ انویسٹ ہوں گے انٹو بلڈنگ دا انفراسٹرکچر آف پاکستان. اور اس کے علاوہ کوئی بھی منسٹر جو ہوگا، اگر وہ منسٹر بننے سے پہلے کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کو ایز سون ایز ہی ٹیکس office and takes his oath, he will have to give up his business. I'm sorry to say that, but you cannot run your business in parallel with your job as a minister because of significant conflict of interest. تو یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی اگر آپ نیوز فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر خاصا کرٹیسزم ہوا ہے کہ he will be using his political clout to advance his personal businesses. اور اس نے خود ڈکلیئر کیا ہے کہ وہ نہیں کرے گا. لیکن آپ یہاں پر دیکھ لیں تو politics has become the most profitable business of all businesses in Pakistan. This has to end. This has to totally end. اور اس کو پاک اسلام پارٹی ختم کرے گی. Politics will not be a business venture anymore. آپ اپنا پرسنل بزنس نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو آپ سسپینڈ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جو میں نے بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو ہمارے جو بھی منسٹرز ہوں گے ان کے جو بھی لوکل بینک اکاؤنٹس ہیں اور جو بھی فورن بینک اکاؤنٹس ہیں they will be audited quarterly by an independent department. جو بھی انفلو ہے منی کی، جو بھی آؤٹ فلو ہے that will be strictly monitored and that will have to be disclosed by the minister if he wants to continue to practice politics. اس کے بعد میں بات کروں گی مائنورٹیز کی اور نان مسلمس کی. They will have very strong rights in light of the Sharia. They will also have ان کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ کمپلینٹ سینٹر ہوگا جس پہ وہ کسی بھی ٹائم 24/7 FIR فائل کر سکتے ہیں. وہ الیکٹرانکلی بھی فائل کر سکیں گے اور وہ فون پر بھی فائل کر سکیں گے about any kind of violation of human rights anywhere in Pakistan and any kind of discrimination based upon their religion, based upon their background. اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اس کے بعد میں بات کروں گی ڈیفینس کی کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار. آئی ہیو اسپوکن اباؤٹ دیٹ مینی ٹائمس کہ ہم پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف وار. ایک تو وار اگینسٹ ٹیررزم چل رہی ہے اور دوسری ہماری وار اگینسٹ دا پراکسی اٹیکس آف انڈیا انفارچونیٹلی جو کہ ہم فائٹ کر رہے ہیں 24/7. تو I reviewed the budgets of various countries including that of India and I was shocked کہ پاکستان کا ڈیفینس بجٹ بہت کم ہے while we are in a state of war. ہم لوگ لٹرلی پینٹس دے رہے ہیں اپنی پاکستان آرمی کو اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں 100% ریزلٹس دے. آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنی شکر ملے گی. ٹھیک ہے ہمارے جوان جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرو گے تو آپ یہ وار ہار بھی سکتے ہو. اس لیے یہ بہت ضروری ہے فار دا سیک آف نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان کہ ہم ایک اپروپریٹ بجٹ
جو کہ compatible ہو with the budget of our enemies. Because we are in a state of war. آپ جتنا بھی ڈینائی کرو یہ بات irrefutable ہے کہ we are in a state of war. جب آپ جنگ میں ہوتے ہو، خانہ جنگی میں ہوتے ہو، تو آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے فوجی جو ہیں ان کے پاس مناسب ہتھیار ہوں، ورنہ ان فوجیوں کے پیچھے کون ہیں؟ آپ کے بچے ہیں. اگر وہ فوجی ہٹ جائیں گے، ان کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے، تو بعد میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو کہ اے پی ایس میں ہوا. تو آئی ہوپ یہ میسج آپ کو سمجھ آیا ہو، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں اوہ ڈیفینس بجٹ کیوں بڑھا دیا، ڈیفینس بجٹ کیوں بڑھا دیا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار، وی آر ایکٹیولی انگیجڈ ان اے اسٹیٹ آف وار، اور ہم کنجوسی نہیں کر سکتے چاہے ہم جتنی بھی کوشش کریں، ورنہ ہم یہ جنگ ہار جائیں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں پاک اسلام پارٹی کے بارے میں، جو کہ ہمارا ویژن ہے، جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. ابھی اس میں اور بھی چیزیں ایڈ ہوں گی اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. لیکن یہ ایک ریولیوشن ہے ایک ایسے معاشرے کو بنانے کے لیے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا. شریعہ ہم نے نہیں لکھی، شریعہ ایون ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھی. شریعہ لکھی ہے ہم پوری دنیا کے بنانے والے نے، اللہ نے. اس لیے میرے پیارے پاکستانی بہن بھائیوں سے ایک درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اللہ سے بغاوت چھوڑ دو. یہ جو تم 70 سالوں سے بغاوت کر رہے ہو، اس کا نتیجہ تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے. You must submit to the will of Allah. You must implement Sharia laws. It is the need of the hour. اس کے بعد میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہیں یا کچھ ہیں تو یو کین کال اس اینی ٹائم. میں نے نمبر پہلے بھی دیا تھا، میں نیچے بھی لکھ دوں گی، اور اپنے کامنٹس بھی آپ نیچے لکھ سکتے ہیں. اینڈ یو آر موسٹ ویلکم ٹو جوائن اس اینی ٹائم. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.